मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। पंचपीरी फिरके के बारे में बताया। पंचपीरी कोई फिरका नहीं है भाई, पहले इतने सारे फिरके मार्केट में हैं। पंचपीरी हजरात में बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। मुतदिल भी हैं, मुतशद्दिद भी हैं। जो मुतदिल हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, जो मुतशद्दिद हैं तो चाहे वो यहाँ हो या वहाँ हो, तो वो गैर पंचपीरी मुतशद्दिद भी गलत है, पंचपीरी मुतशद्दिद भी गलत, और मुतदिल में गैर पंचपीरी भी ठीक है और पंचपीरी भी क्या है, ठीक है। KPK में मैं उलमाए पंचपीर से मिला हूँ तो मुझे तो नहीं लगा कि उनके और हमारे अकायद में, उलमाए देवबंद के अकायद में कोई फ़र्क हो। तो पता नहीं किस बात का उनको इल्ज़ाम है, हालांकि वो पंचपीरी कहते हैं अपने आप को। तो इसमें बहुत सारे हैं, तो इन चक्करों में ना पड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। तमाम उलमा का एहतराम करें और तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कुछ मसले मौलवियों के लिए रखें लड़ने के लिए, समझ रहे हो? कुछ मसले मौलवियों को आपस में लड़ने के लिए रहने दें, अवाम उसमें फड्डे का हिस्सा। आप पंचपीरी आलिम हो या गैर पंचपीरी, दोनों का एहतराम करें। मसाइल दोनों से पूछें। तलाक के मसाइल दोनों के एक जैसे हैं, विरासत के मसाइल दोनों के एक जैसे हैं, नमाज का तरीका दोनों का एक जैसा है, सद्दा साहब के मसाइल दोनों के एक जैसे हैं, तौहीद और शिर्क की जो बुनियादी डेफिनेशन है दोनों की एक जैसी है, तो सब कुछ एक जैसा है। चंद मसाइल में जाके मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते, तो आपने कौन सा रिपोर्ट पेश करनी है मुर्दों के सामने बैठ के? आपका क्या क्या सुने ना सुने, आपने क्या, अब्बा अगर सुनते हैं तो क्या खबरनामा पेश करना है, बहू के हालात बताने अब्बा की वहां जाके आपने? अबे क्या हो गया? तो क्या करना है इन मसाइल में पढ़ के? भाई सुने ना सुने, हमने तो कब्रिस्तान जाके सिर्फ सलाम पेश करना है, अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर। पीछे से जवाब आ सकता है वालेकुम सलाम भाई अब्दुल गफूर। सही हो सकता है कोई बच्चा छुपा हुआ बैठा हो, शरारत करे, वालेकुम सलाम भाई अब्दुल गफूर। फिर आप मर जाओगे, फिर पता चलेगा कि सुनते हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। तो इसलिए पंचपीरी उलमा और गैर पंचपीरी अवाम इन चक्करों में खुदा का वास्ता ना पड़े। कुछ मसाइल मौलानाओं के लिए रहने दें, आपस में लड़ें। जैसे ये मसला बहुत उठाया गया था इस्तिवा अलल अर्श का चंद साल पहले, कि अल्लाह ताला अर्श पर हैं हर जगह। इसमें मुनाजरे शुरू हो गए थे यूट्यूब पे। मुझसे लोग पूछते थे, मैं कहता था भाई ये मौलवियों का मसला है, ये अवाम का मसला नहीं। इसमें मौलवियों को आपस में या उलमा को बहस करने दो। बाज़ उलमा संजीदा भी हैं, वो भी बहस कर रहे हैं और सही उलमा है, तो करने दो उनको। उनसे अल्लाह पूछेगा आप इतनी पेचीदगी में क्यों नहीं गए। लेकिन आपको इस टेक्निकल इशू में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपसे सवाल नहीं होगा आप अशअरी हैं, मातुरीदिया हैं, अशअरिया हैं, मातुरीदिया हैं या सलफ़ी अक़ीदा हैं। आप बोलो मैं क्या हूँ, मैं सादा सादा मुसलमान हूँ, तो वो लोग आपको छेड़ेंगे, बोलेंगे अल्लाह अर्श पर है या कहीं कहाँ है। तो आप बोलो भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने एक बांदी से पूछा था अल्लाह कहाँ है, उसने उंगली आसमान की तरफ उठाई, उसने बोला फिस समा, फी बमाना आला है, आसमानों में है। तो मुझसे कोई पूछेगा मैं क्या बोलूँगा, आसमानों में। तो फिर आपसे पूछेंगे इसका मतलब क्या है, तो आप बोलो नबी ने उस बांदी से नहीं पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो आप भी मुझसे ना पूछे इसका मतलब क्या है। ना उस बांदी को मतलब पता था, ना मुझे मतलब पता है। क्या ख्याल है? बस हमसे कोई पूछेगा अल्लाह मियाँ कहाँ है, बोलेंगे भाई कहाँ है, ऊपर है, बस इस हदीस की रोशनी में। इतना हमारे लिए आखिरत में चित्रौल लगने से बचने के लिए इतना कह देना क्या है, काफी। आगे डीप में जाएंगे कि जिहद लाजिम आ रही है, मकान लाजिम आ रहा है, बोले भाई नबी ने बांदी से पूछा ही नहीं कि इसका मतलब क्या है, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मौलवी साहब आप कुरान और सुन्नत की मुखालफत कर रहे हो, मत पूछो मुझसे। फिर हो सकता है वो मौलवी साहब आगे दलील पेश करें कि भाई कुरान तो कह रहा है वहु माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो आप बोलेंगे भाई अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को क्या कहा, इन्ननी माकुमा अस्मउ व अरा, ए मूसा और हारून फिरौन के पास जाओ। हजरत मूसा हारून घबराने लगे, अल्लाह वो तो हमें सजा देगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं तुम दोनों के साथ हूं, तुम्हारी बात सुन भी रहा हूं और तुम्हें देख भी रहा हूं। तो साथ होने का मतलब क्या है, अल्लाह हर जगह हर वक्त सुनता भी है, देखता भी है। और वो सुनना और वो देखना जिसमें मदद ना कर सके, उस सुनने और देखने का फायदा नहीं है। जैसे अल्लाह मियाँ ने मूसा अलैहि सलाम से फरमाया, हारून अलैहि सलाम से, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ। क्या मतलब, फिरौन तुम्हें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं मदद करूंगा। तो इसी से साबित होता है कि कुदरत भी है अल्लाह ताला को। तो जब हम ये किसी को बताना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में इल्म भी पूरा है और जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं, तो इसके लिए हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तुम जहां भी हो मैं तुम्हारे साथ। तो अल्लाह ये भी कहता है तुम जहां भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, मदद कर सकते हैं। यानी इल्म और कुदरत, सुनना देखना ये इल्म से किनाया है, यानी अल्लाह का इल्म भी कामिल और कुदरत भी। तो इल्म और कुदरत के लिहाज से अल्लाह हर वक्त हमारे
ساتھ ہے. تو کوئی آپ سے پوچھے اللہ آپ کے ساتھ ہے, ہر جگہ موجود ہے, ہاں بھائی اللہ ہر جگہ موجود ہے. کیا مطلب ہر جگہ موجود ہے؟ بھائی ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, ہر وقت ہماری مدد بھی کرتا ہے. اور لوکیشن پوچھی جائے کہ اللہ کہاں ہے, تو جیسے نبی نے باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہے, تو لوکیشن پوچھی, لوکیشن کے لحاظ سے باندی نے کیا کہا, فی السماء, آسمان میں. تو جب ہم سے کوئی لوکیشن پوچھے گا کہاں ہے, تو ہم کہیں گے آسمان میں. اور کوئی کوئی کہ ہر جگہ موجود نہیں ہے, بھائی ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر وقت ہماری مدد کرتا ہے. تو عوام کے لیے اتنا کیا ہے, کافی. پھر اگلا پوچھے گا اشاعرہ تو یہ لکھتے ہیں, ماتریدیہ تو یہ لکھتے ہیں, سلفی تو یہ کہتے ہیں. بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یہ سلفی کیا ہوتا ہے. وہ سب صحیح ہیں, اشاعرہ ماتریدیہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, سمجھ رہے ہو. سلفیوں میں بھی بڑے بڑے بزرگ علماء ہیں. کسی پہ عوام کو طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عوام ان مسائل سے خاموشی اختیار کرے. پھر بھی اگر وہ کوئی ہونا پھر اگلا سوال پوچھے تو آپ بولو کہ قرآن کیا کہتا ہے متشابہات کے بارے میں, کہ جن کے دلوں میں زیغ اور کجی ہے, فتنہ ہے, وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں, ان مسائل میں پڑتے ہیں. تو آپ کیوں بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بس بولو بحث ختم کرو, پھر اس بحث میں پڑھو ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے صاحب آپ کیوں پڑھے ہیں, میں تو بہت عرصے کے بعد پڑھا ہوں اور اب دوبارہ بھی نہیں پڑھوں گا کئی سالوں تک, کیونکہ جس چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے نا تو وہی فتنہ بن جاتا ہے. تو بس اتنا عوام کے لیے کافی ہے. باقی کسی عالم کو برا بلا مت کہو. علماء کی جو آپس میں بحثیں ہو رہی ہیں ہونے دو ان کو. آپ علماء کی اصلاح نہیں کر سکتے, اور بعض دفعہ علماء کو بحث کرنی اس لیے پڑتی ہے کہ ایک طرف غلو ہو رہا ہوتا ہے, تو علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے اس غلو کو ختم کرنے کے لیے دوسری رائے پیش کریں. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی اتنی ہے جتنی میں نے بتا دی. کوئی پوچھے اللہ کی لوکیشن کہاں ہے, پہلے تو اس کو بولو یہ تجھے ضرورت کیا پیش آ گئی یہ پوچھنے کی. نبی نے تو پوچھا تھا باندی سے کسی وجہ سے, یہ دیکھنے کے لیے کہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا, تجھے کیا ضرورت پیش آ گئی. پھر بھی کوئی بہت زیادہ اس کو مسئلہ ہو رہا ہے, گھر میں بیوی سے جھگڑا ہوا ہے اس کا, بعض دفعہ ہوتا ہے, تو آدمی کے گھر میں کوئی سن نہیں رہا ہوتا تو کہتا ہے چلو باہر آ کے کچھ کرتے ہیں. پوچھے اللہ کہاں ہے, بول دو بھائی آسمان میں. تو کیا ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ تو کہہ رہے ہم نے کہا ہر جگہ موجود نہیں ہے بھائی, اللہ تو ہر جگہ ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں ہر وقت سن رہا ہے, اور ہم جہاں کہیں گے اللہ وہاں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنی بات کرو اور پتلی گلی سے نکل لو. پھر لوگ بولیں گے فلاں نے یہ لکھا ہے, ڈمکانے نے یہ لکھا ہے. آپ بولو بھائی ان باتوں کا قبر میں سوال نہیں ہوگا, جتنا ہوگا اتنا میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا ہے. کائنڈلی آپ ان باتوں میں مجھے مزید نہ ڈالیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس کے بعد چاہے وہ پنج پیری ہو, غیر پنج پیری ہو, سلفی ہو, غیر سلفی ہو, یہ آپ کے مسائل نہیں ہیں, یہ علماء کے مسائل ہیں, انہی پہ سوٹ کرتے ہیں. عوام کو ان مسئلوں میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, سوائے اپنا دین برباد ہوگا. اور پھر بڑے بڑے علماء پہ لوگ پھر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں, بدتمیزیاں شروع کر دیتے ہیں. بڑے بڑے علماء اشاعرہ میں گزرے ہیں, ماتریدیہ میں گزرے ہیں, سلفیوں میں گزرے ہیں. تو کس کس کو آپ برا بلا کہو گے؟ اگر ایک رائے پہ ڈٹ گئے تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اس سے بہتر ہے مبہم ہے, بس اجمالی ایمان رکھو. اور پتلی گلی سے, یہ پتلی گلی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ نہ ہوتی ہم پھنس چکے ہوتے. اب تک بہت ساری چیزوں میں ہم خود پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. جن علاقوں میں چوڑی گلیوں کے ساتھ پتلی گلیاں ہوتی ہیں نا, وہاں لوگ قرضہ کھا کے بھاگنے میں آسانی ہوتی ہے, پولیس سے گرفتاری میں آسانی ہوتی ہے. پولیس چوڑی گلی سے آئی, آپ نکل گئے پتلی گلی سے. 1 کروڑ روپے قرضہ لیا ہوا تھا, بندہ آ گیا چوڑی گلی سے, آپ نکل گئے پتلی گلی سے. تبلیغ والے آئے گشت کے لیے, آپ تھکے ہوئے, آپ نہیں چاہ رہے, تبلیغ والوں نے دیکھا آپ کو چوڑی گلی سے گھستے ہوئے, تو آپ پتلی گلی سے نکل جاؤ, ہر لحاظ سے بچنے کے لیے. تو یہ پتلی گلی جسمانی یعنی فزیکلی بھی ہوتی ہے اور حسی بھی ہوتی ہے. تو جب کوئی آپ سے متشابہات کے بارے میں سوال پوچھے, اللہ کہاں ہے, وہ فلانے نے یہ لکھا یہ لکھا, تو یہ چند باتیں یہ یاد کر لو, جواب دو اور پتلی گلی سے نکل جاؤ. میری خواہش ہے کہ کسی ابے بول وہ ٹھیک ہے, ہاں پھر بھی وہ کیا سنتے نہیں, وہاں پتہ نہیں ہے. علماء پنجپیر بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. میں پنجپیری نہیں ہوں, پہلے بتا دوں, میرا وہی عقیدہ جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہمارے یہاں غلو بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت سی چیزوں میں. تو بڑی بڑی خدمات ہیں, میں ایسے ایسے گاؤں میں گیا ہوں, دیہاتوں میں گیا ہوں, جہاں ایسا شرک تھا, پنجپیر کے علماء نے محنت کی, جڑ سے ختم کر دیا وہاں شرک کو. تو بھائی جب کام بھی تو دیکھو نا, اگر کچھ نیگیٹو کام ہے تو پازیٹو بھی تو ہیں. ہم جب مخالفت پہ آتے ہیں تو بس ہر چیز کی ہماری عادت ہے کہ دھجیاں اڑا دیں ہم اسے.
تو یہ جو اگر پنجپیر کے علماء نہ ہوتے, یہ جو گاؤں دیہاتوں میں ہر گلی محلہ شرک کا اڈا بنا ہوا تھا, وہاں پنجپیر کے علماء نے بڑی بڑی محنتیں کی, 10 سال درس دیے. گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو انسان کا بچہ بنانا آسان نہیں ہوتا, وہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں. میں نے واقعہ بیان کیا نا, میں 2007 میں گیا یا 6 میں وہ گلگت کے گاؤں میں, ایک قبر ایک بالش سے اونچی نہیں تھی اور کوئی بدعت نہیں پورے علاقے. میں نے کہا یار پہلا گاؤں ایسا دیکھا ہے جس میں کوئی بدعت ہی نہیں ہے. انہوں نے بتایا علماء پنجپیر کی محنت ہے, وہاں سب نے یہی کہا. تو اس لیے مخالفت بھی اعتدال سے ہو اور حمایت بھی کیا ہو, اعتدال سے. نیکیاں برائیاں سب دیکھی جائیں گی. باقی جو متشدد ہیں وہ تو دونوں پارٹیوں میں برے ہیں. یہاں بھی بعض متشدد ہیں جنہوں نے فتویٰ دے دیا کہ پنجپیری کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں ہے. ایک طرف ہم گرین چینل کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں جن کے عقائد ہم سے بہت سارے چیزوں میں مختلف ہیں. پنجپیریوں کے تو 99.9% وہی عقائد ہیں جو المحنت المفنت کے ہیں, 0.1% میں شاید اختلاف ہو. تو یہ کیا بات ہے, ادھر نماز جائز ہے ادھر نماز جائز نہیں ہے, تو یہ غلو ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا ہو گیا, تو یہ دونوں طرف غلو ہوتا ہے, وہاں سے بھی غلو ہوتا ہے یہاں سے بھی غلو ہوتا ہے. میں ایک پنجپیری عالم کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کیوں ممات النبی کانفرنس کر رہے ہو؟ ایک سرگودا میں نا 20 سال پہلے کانفرنس ہو رہی تھی ممات النبی کے نام سے. میں نے کہا یہ تو سرگودا تھا یا کوئی اور شہر تھا, تو یہ تو غلو ہے بھائی. آپ کا یعنی پوری کانفرنس کا نام آپ نے رکھ دیا. انہوں نے کہا حیات النبی کانفرنس بھی تو ہو رہی ہے, تو انہوں نے بتایا یہ پوسٹر لگا ہے. تو نہیں بھائی, یہ کیوں اختلافی مسائل پہ اتنا گڑبڑ کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ سب علماء ہیں, سب سے محبت کرو, اس سے انسان کا خشوع و خضوع نماز کا خراب ہوتا ہے. جب نفرت دل میں ہوتی ہے نا, نہ نماز میں مزہ آتا ہے, نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے, نہ دعاؤں میں مزہ آتا ہے. ہمارے استاذ نے واقعہ بتایا کہ مکہ میں نا ایک عورت کا بچہ گم گیا. KPK کی خاتون تھی پٹھان, ان کا بچہ گم گیا. بچہ جب گم گیا ہے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں تمہارا بچہ تلاش کر کے لاؤں گا. اس نے کہا نہیں لے کر آؤں. کہتے ہم نے اس خاتون سے پوچھا بھائی یہ کہہ رہا ہے میں لے آؤں گا, اس نے کہا پنجپیری ہے. یعنی بچہ وہ تلاش کر, کوئی گورنمنٹ میں ہوگا یا حکومت میں ہوگا, سعودی کوئی شرطہ ہوگا, تھا وہ KPK کا, یا کوئی بھی اس کا کوئی وسائل ہوں گے, ذرائع ہوں گے. تو ہمارے استاذ کہتے ہیں واہ بھائی واہ, تیرا بچہ گم جائے وہ تجھے نہیں ہے, پنجپیری سے بچہ نہیں تلاش کروانا. کیسے عجیب پاگلوں والی بات ہے نا. وہ میں ایک آخری دفعہ بس یہ لطیفہ سنا رہا ہوں, مجھے یاد ہے. وہ ایک صاحب نے لطیفہ سنایا ہے, تو لطیفہ لیکن ہے بالکل درست, یعنی ہماری حالات کی صحیح عکاسی کی ہے. کہتے ہیں امریکہ کسی جنگل میں 2 بندے ملے, ایک تو امریکہ کتنا دور, پھر اس کا جنگل. اتفاق سے ایک آدمی کو آدمی نظر آ گیا, بندر تو بہت نظر آ رہے تھے, انسان نظر نہیں آئے تھے. یہ اس نے جا کے اس سے ملا, بولا ورز یار چلو, کافی عرصے کے بعد ایک آدمی دیکھنے کو ملا ہے. یہ پاکستانیوں کی حالات کی عکاسی کی ہے اس لطیفے میں, کہ ہمارے حالات مذہبی لوگوں کے ایسے حالات ہو گئے ہیں, اتنی نفرت. تو جا کے ملا, السلام علیکم یار, شکر ہے کوئی بندہ دیکھنے کو ملا ہے, ویسے تم ہو کہاں کے؟ اس نے کہا پاکستان کا. ارے یار کمال ہے, اتنے عرصے بعد بندہ ملا, اور کہاں کا؟ میں بھی پاکستان. دونوں بڑے خوش ہوئے, نائس ٹو میٹ یو. اچھا پاکستان میں تو ہے کدھر کا یار؟ پنجاب کا ہے, پشتو ہے, سرائکی ہے, اردو ہے. اس نے کہا اردو اسپیکنگ. ارے میں بھی اردو اسپیکنگ. واہ بھائی واہ, دونوں اردو اسپیکنگ. یہ پشتو تھے فرض کر لو, چلو ہم اردو ہی فرض کر لیتے ہیں. میں بھی, ارے واہ واہ مزہ آ گیا یار. اچھا یہ بتا کہ تو مذہب کیا ہے؟ مسلم ہوں. ارے ہم بھی مسلمان, ماشاء اللہ یار, ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں سیم. کتنی خوشی ہوتی ہے نا انسان کو. اچھا مسلمانوں میں تو یہ بتا کہ یہ حنفی, شافی, مالکی, حنبلی 4 ہوتے ہیں, تو کیا ہے؟ میں نے کہا حنفی ہوں. ارے یار ہم بھی کیا ہیں, فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. زبردست یار. حنفیوں میں کیا ہے یار, تو دیوبندی ہے کہ بریلوی؟ اس نے کہا دیوبندی. ابے یار سیم, نائس ٹو میٹ یو, ٹو یا نائس ٹو میٹ یو, یعنی بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے. یہ بتا دیوبندیوں میں تو حیاتی ہے مماتی ہے؟ اس نے کہا مماتی. دھت تیرے کی لعنت تیری شکل پہ, ہم تو حیاتی ہیں. لعنت, دفع ہو یہاں سے یار, تیرے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے. تو تو مردوں کے سننے کا ہی قائل نہیں ہے. تو تو ایسا ہے, تو تو ویسا ہے. پڈا شروع, مناظرے کی ڈیٹ طے کر دی وہاں پہ. نہیں آئی میرا خیال ہے. یہ ہے تو لطیفہ, لیکن بالکل اللہ کی قسم یہ ہمارے حالات کی عکاسی کر رہا ہے. اتنا چھوٹے ظرف ہو گئے ہیں نا
کہ اختلاف سمٹ کی ایک چیز. ابھی دیوبندیوں میں بھی 2 حصے ہو گئے حیاتیوں میں. مولانا منظور مینگل صاحب کا بیان آیا نا, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے. اب یہاں پہ بھی باتیں, اب جو حیاتی ہے نا ان میں بھی 2 حصے, فرض کے بعد دعا کے قائل ہیں اور دعا کے قائل نہیں ہے. اب جو قائل ہیں ان کو بھی کہا جانے لگا ہے پنجپیری ہیں, سلفی ہیں, فلان. جو قائل نہیں ہیں ان کو کہا جانے لگا, اور جو قائل ہیں ان کو بدعتی. اب یہ دیکھنا یہ ایک نیا سلسلہ چلے گا, کوئی دعا مانگتے ہیں کچھ نہیں مانگتے, اس پہ پھڈا. تو براڈ مائنڈڈ بن جاؤ بھائی. ہمارے بنیادی اصول کیا ہیں؟ ہم سب ایک خدا کو ماننے والے ہیں, ختم نبوت کے ہم قائل ہیں, عقیدہ تقدیر کو, جو ایمان مفصل ایمان مجمل ہے نا بس وہ کافی ہے صحت کے لیے. وہ کیا ہے؟ جب غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت جو عقائد اس کی زبان سے اناؤنس کروائے جاتے ہیں وہ اسلام کے بیسک عقائد ہیں. جب میرے ہاتھ پہ بھی کئی لوگ الحمدللہ مسلمان ہوئے ہیں. ابھی تو ایسا ہوا, اس دن میں بیان کے لیے آیا تھا نا تو 5 منٹ باقی تھے عشاء کی نماز میں. عثمان بھائی نے بتایا کہ ہندو مسلمان ہونا چاہتا ہے, وہ سندھ میں ہے اور آپ سے رابطہ کر رہا ہے, تو اس کو میں نے ٹائم دے دیا اتوار کا, وہ آ جائے اور آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہو جائے. 5 منٹ باقی تھے نماز میں. میں نے کہا یار وہ اس وقت تک پتہ نہیں زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا. اگر وہ مر گیا تو کفر پہ موت ہوگی, تو میرا بھی ضمیر کیا ہوگا؟ موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اچھا, پھر یہ باتیں کرتے کرتے نماز میں 2 یا 3 منٹ رہ گئے. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز پڑھ کے میں اس کو, ہم فون کرتے ہیں, فون پہ کلمہ پڑھا دیتے ہیں, باقی پھر بلا کے الگ سے دوبارہ پڑھوا دیں گے کلمہ, لیکن فی الحال تو اس کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کریں نا. تو ہم نے یہ طے کیا نماز کے بعد. پھر میں نے کہا نہیں یہ رسک بھی میں بولو نہیں لے سکتا, یہ رسک بھی میں لے سکتا. میں مر گیا تو حل ہے اس کے پاس, بہت سے دوسرے علماء ہیں. وہ مر گیا تو کیا ہو گیا, کیا ہوگا بھائی, اتنا بھی نہیں, کچھ پتہ نہیں ہے, سیکنڈوں میں مرتے ہیں لوگ. نماز میں 2 منٹ باقی تھے, ہم نے فون ملایا اس کو, میں نے پورا کلمہ پڑھا کے میں نے پورا اسلام میں داخل کیا. تو پھر اب تسلی ہو گئی. پھر اس کو بتا دیا نماز پڑھو یہ, پھر میں نے عثمان کے ذمہ لگا دیا باقی چیزیں اس کو سمجھا دینا بھائی, اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, پورا تھوڑی ابھی ہم نے اس کو کوئی جنت الفردوس میں پہنچانا ہے. ٹھیک. تو پھر نماز کے بعد اس کو سکھا دیا بھائی یہ پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ٹائم دیا ہوا ہے, وہ دوبارہ آئے گا. تو ایسے بہت سے لوگ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہوتے ہیں, تو اس وقت ہم جو ان کو عقیدے سکھاتے ہیں نا وہ اسلام کی بیسک عقائد ہے. اس وقت میں نے تو اس کو نہیں بتایا کہ اللہ میاں یوں ہے تو فلانا ہے, تو پھر قبر میں مردے, وہ کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کون سن رہا ہے, پوری رپورٹیں پیش کر رہے ہو. تو بیسک عقیدے بس, اس سے آگے پھر ہیں, میں نہیں کہہ رہا اس میں, لیکن وہ علماء کی کام ہے, علماء کو جانے دو, وہ علماء کے لیے ضروری بھی ہے. وہ ڈیپتھ میں جائیں گے علماء کے. دیکھو ڈاکٹر پڑھتا ہے تو بہت کچھ پڑھتا ہے نا, عوام کو سارا پڑھاوا تھوڑی لے آتا ہے. اب دیکھو آپ کے سر میں درد تھا, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, اب ڈاکٹر پوری رپورٹ پیش کر رہا ہے, کیونکہ میں نے میڈیکل سائنس میں 4 سال پڑھا ہے, سر میں درد کے یہ اسباب ہوتے ہیں, ایکچولی یوں بھی ہوتا ہے. آپ کے سر میں درد کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا. آپ بولے گا ڈاکٹر صاحب سیدھی سادی بات کرو, میں نے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر کہے گا 2 گولی پیناڈول کھا اور پتلی گلی سے نکل. پھر بھی آرام نہ ہے, یہ ٹیکا ٹھوکے گا, جا بھائی. تو ڈاکٹر تو پڑھے گا, ڈیپتھ میں جائے گا, گہرائی میں جائے گا, عوام کو وہ باتیں بتائے گا جو عوام کے فائدے کی. عوام کو بتائے گا بھائی سر میں درد ہے 2 گولی پیناڈول, پھر بھی آرام نہیں آ رہا تو پھر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, پھر کیڑوں کی دوا کھلائے گا آپ کو. ہو سکتا ہے, یعنی بہت سے ہوتا ہے, یعنی پیٹ میں کیڑے ہیں جس کی وجہ سے صحت نہیں ہو رہی تو پھر سر میں درد ہو رہا ہے. غلط مت سوچا کرو. تو علماء تو پڑھتے ہیں, ان کو پڑھنے دو, عوام کے لیے اتنا کافی ہے. اسی سے میں یہ بھی بتا دوں, لوگ میرے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں مفتی صاحب ایک وائز آدمی ہے, علمی شخصیت بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ میرے بیان انہیں شادیوں پہ سنے ہوتے ہیں اور ان چیزوں پہ سنے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں علم بالکل بھی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت بڑا علامہ ہوں, لیکن آپ عوام میں جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھ کے کسی کے علم کو نہیں تولا جا سکتا. عوام میں جب کتنا ہی بڑا عالم ہو, وہ بات کرے گا تو عوام کے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرے گا, اور ان چیزوں کی بات کرے گا جس کی عوام کو ضرورت ہے. باقی جو ہمارا علمی لیول ہے, ہم نہیں کہتے ہم بہت بڑے ہیں, لیکن جو آج کل یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں نا, ان کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہمیں دی ہے. وہ ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتے, چونکہ وہ علمی باتیں عوام کے سامنے کر رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں علمی باتیں, ہم وہ باتیں نہیں کر رہے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو اگر ہم ان باتوں میں ڈال دیا تو الجھ جائے گی. ہے عوام سے وہ بات کرو جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے, وہ باتیں عوام کے سامنے کرو. اس سے لوگ یہ تجزیہ کرتے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے. بھائی ہمارا جب مدرسوں میں لیکچر ہوتا ہے وہ الگ اسٹائل میں ہوتا ہے, عوام میں لیکچر ہوتا ہے وہ الگ. کبھی آپ اصول فقہ آ کے ہم سے پڑھو مدرسوں میں, اصول فقہ پڑھو آپ, تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کہو گے مفتی صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں, آپ یہ کہو گے جتنا ہم
بہت پہنچے ہوئے نہیں ہے تو خالی بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے, جتنا ہم کھوکھلا سمجھ رہے تھے اتنے کھوکھلے ہیں نہیں. بس یہ ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ بہت پہنچے, ہم سے بڑے بڑے اللہ میں پڑے ہوئے دنیا میں, لیکن یہ جو ہے نا کہ عوام میں جو بیانات ہوتے ہیں وہ عوام کے مینٹل لیول پہ آ کے ہوتے ہیں, عوام کی سطح پہ آ کے ہوتے ہیں, اور وہی باتیں ہوتی ہیں جس کا عوام کو فائدہ ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے,